जब तक पुलिस को ठीक नहीं किया जाएगा, ये रेंजर्स या ये फौज के ऊपर ना छोड़ा जाए कि वो दहशतगर्दी ख़त्म करेंगे। इन्होंने सारी अपॉइंटमेंट्स करते हैं वहाँ रायगढ़ में बैठ के, इनके ख़ानदान, इनका बेटा वो शहबाज शरीफ का, वो हमज़ा, वो SHOs अपॉइंट करता है। अगर ऑपरेशन रेंजर्स का हो सकता है कराची में, तो पंजाब में क्यों नहीं हो सकता? नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद कराना फेडरल गवर्नमेंट का काम था। स्लीपिंग सेल्स हैं, इस दहशतगर्दी के जो जरासीम हैं, हुक्मरान उसको मानने को तैयार नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ आई के साथ मैं हूँ इफ्तिखार शिराजी। नाज़रीन, आज फिर हमारा मौज़ूए बहस है लाहौर में कल पेश आने वाला अंधोनाक और बड़ा सान्या जिसमें 13 जानें गईं और कई ज़ख्मी हुए। आज मुल्क की आला सियासी और फ़ौजी क़यादत लाहौर पहुंची और शहीद होने वाले आला पुलिस अफसरान के घरों में उनके लवाहकीन से जाके ताज़ियत की और इस मौके के ऊपर कुछ बयानात भी सामने आए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने वहाँ पे एक इजलास की सदारत भी की जिसमें उनको ब्रीफ किया गया कि इस वक्त दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में क्या कुछ किया जा रहा है और क्या कुछ किया जाना बाकी है। इस मौके पे प्राइम मिनिस्टर का ये भी कहना था कि ये हक़ व बातिल की लड़ाई है और जल्द ही कैंसर की तरह फैली दहशतगर्दी और इस सोच से छुटकारा हासिल किया जाएगा। और उनका जो आज एक स्टेटमेंट आई सरकारी जिसमें उन्होंने कहा कि स्विफ्ट, रुथलेस एंड सक्सेसफुल रिस्पांस इज़ द ओनली ऑप्शन विद अस फॉर अस। तो ये था कि भी एक बहुत ही रुथलेस, स्विफ्ट और सक्सेसफुल रिस्पांस हमें देना पड़ेगा, तब जाके इस मुसीबत से हम जान छुड़ा पाएंगे। साथ में मुल्क के फ़ौजी क़यादत के जो सरबराह हैं, जनरल कमर जावेद बाजवा जो आर्मी चीफ़ हैं, वो भी पहुँचे वहाँ पे। उन्होंने भी जो जहाँ भाग होने वाले उनके लवाहकीन से ताज़ियत की और एक इजलास की सदारत की। उस इजलास में भी कहा गया कि दहशतगर्द, उनके रहनुमाओं को, उनके माली मददगारों को, मनसूबा साज़ों को, पनाह देने वालों को, वो पनाह देने वाले मुल्की हैं या गैर मुल्की हैं, सबको ढूंढ निकाला जाएगा और ये कुर्बानियाँ अराएगा नहीं जाएंगी। इस जो जंग है इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। मुल्क की एक और बड़ी अहम सियासी जमात तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब भी आज लाहौर पहुँचे। उन्होंने भी जो गमज़दा ख़ानदानों के ज़ख्मों पे मरहम रखने की कोशिश की, उनसे हमदर्दी का इजहार किया और इस मौके पे उन्होंने मीडिया से टॉक भी की। उन्होंने ये कहा कि इस जंग को कामयाब बनाने के लिए जहाँ पुलिस को गैर सियासी बनाना होगा, वहाँ पे अगर मुल्क के दीगर हिस्सों में फ़ौजी ऑपरेशंस हो रहे हैं, कराची में अगर रेंजर्स ऑपरेशन हो रहा है, तो फिर पंजाब में क्यों नहीं हो सकता, यहाँ पे भी होना चाहिए। यकीनी तौर पे इन रहनुमाओं की तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट्स जहाँ गमज़दा कौम को एक हौसला देती है और उनके ज़ख्मों पे एक मरहम रखती है, लेकिन देखना ये है कि हकीकत में क्या है। क्या मुल्क की फ़ौजी और सियासी क़यादत जो कुछ कहती है अमलन ऐसा होता भी है कि नहीं? तो देखा जाए तो बड़े अफसोस से कहना पड़ता है नेशनल एक्शन प्लान जो आज से दो साल कमोबेश 2 साल पहले एक कौमी डॉक्यूमेंट, एक मुतफ़िक़ा डॉक्यूमेंट बना था, उसके 20 नुकात थे नाज़रीन। और अगर देखा जाए तो ग्राउंड रियलिटीज़ ये कहती हैं कि उनमें से सिर्फ 3 से 4 नुकात ऐसे जिनके ऊपर या तो अमल दरामद हुआ मुकम्मल तौर पे या पार्शली हुआ। देखा जाए तो फ़ौजी अदालतों का क़याम ज़रूर हुआ, लेकिन 2 साल तक हुआ, कुछ ज़्यादा बेहतर नताइज नहीं दे पाए, लेकिन अब भी उनकी ज़रूरत है, कुछ ऐसा नहीं हुआ। इसके अलावा अगर उन 20 नुकात में देखा जाए तो एक ये है कि मजहबी मुनाफिकत को ख़त्म करने के हवाले से शायद लाउड स्पीकर एक्ट के तहत कुछ मौलवी के ख़िलाफ़ उनकी गिरफ्तारियाँ भी हुई, उनके खिलाफ मुकदमात भी बने। इसके अलावा एक और नुक्ता, मीडिया के हवाले से कहा गया कि वो जो ग्लोरीफाई करके पेश करते दहशतगर्दों को, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में रियासत से ज़्यादा खुद मीडिया ने इसके ऊपर अमल दरामद किया। और एक और नुक्ता, फ़ाटा इस्लाहात के हवाले से, फ़ाटा रिफॉर्म्स के हवाले से चीज़ें कुछ हुई तो हैं, लेकिन अभी भी वो फ़ैसला कुन मरहला नहीं है जिसके तहत ये फ़ैसला करना है कि क्या फ़ाटा एक अलहदा इकाई के तौर पे रहेगा या उसको खैबर पख्तूनख्वा में ज़म कर दिया जाएगा। बाकी जो तमाम अहम नुकात थे, जिसके अंदर सबसे पहला नुक्ता नाज़रीन कि नेशनल काउंटर टेररिज्म काउंसिल बनाई जाएगी और उसके सरबराह प्राइम मिनिस्टर होंगे। और वो डॉक्यूमेंट कहता है कि अगर ये काउंसिल हर रोज़ ना मिल सके, हर रोज़ इजलास ना हो, तो कम से कम हफ्ते में एक बार इसका इजलास ज़रूर होगा, जिसके अंदर देखा जाएगा कि ये जो कौमी दस्तावेज़ात हैं, ये जो नेशनल एक्शन प्लान, इसके ऊपर अमल दरामद हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। इसके साथ कलम तंजीमों के नाम बदल के काम करने पर पाबंदी के हवाले से कुछ नज़र नहीं आता।
ان کا مواصلاتی جو نیٹ ورک ہے اس کو ڈسٹرب کرنے کے حوالے سے کچھ نظر نہیں آتا، دہشت گردوں کی فنڈنگ کو روکنے کے حوالے سے کچھ بھی نہیں۔ وہ اس ملک کی وزارت داخلہ کہتی ہے کہ شاید ہم اس میں مکمل طور پہ کامیاب نہیں ہو سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے اندر کہا گیا تھا کہ ناراض لوگوں کو قومی دورے میں واپس لایا جائے گا اور وہاں پہ لشکر جھنگوی جیسے جو تنظیمیں کام کر رہی ان کے خلاف بھی ایک آپریشن ہوگا، کچھ ایسا نہیں ہوا۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے اور بھی اہم نکات ہیں جن میں اقوام مہاجرین کی واپسی کے حوالے سے کچھ عمل کرنا، اس حوالے سے بھی ابھی تک یہ بڑے وائٹل ایریاز ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو یہ گراؤنڈ ریالٹیز کچھ آ رہی ہیں، تو یہ جو فوجی قیادت ہو یا ملک کی سیاسی قیادت ضرور اس طرح کے سٹیٹمنٹس دیں جن سے لوگوں کا حوصلہ بھی بڑھے، لوگوں کو ایک امید بھی نظر آئے، لیکن گراؤنڈ ریالٹیز کچھ اور بتا رہی ہیں۔ آخر ہم اس طرف کب جائیں گے کہ کچھ ایسے اقدامات کریں گے جس سے واقعی صورتحال بدلی ہوئی نظر آئے گی۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے اپنے پینل کو انٹروڈیوس کرواؤں گا اور اس ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے۔ ایک چھوٹا سا بریک۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ بیانات کی حد تک تو درست، لیکن نیشنل ایکشن پلان کے اوپر مکمل طور پہ عمل درآمد میں کیا رکاوٹیں حائل ہیں، یہ آج ہمارا گفتگو کا موضوع، اور میرے ساتھ ایک بڑا آنریبل پینل موجود ہے، پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں سینیٹر کریم خواجہ صاحب، بہت شکریہ سر آپ کا۔ ان کے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف سے تعلق ہے آپ کا رکن قومی اسمبلی مراد سعید صاحب، بہت شکریہ سر آپ کا۔ سینیٹر نیال ہاشمی صاحب نون لیگ کے بڑے معتبر سیاستدان ہیں، بہت شکریہ سر آپ کا بھی۔ اور ویڈیو لنک پہ ہمارے ساتھ ہوں گے لیفٹنٹ جنرل ریٹائر امجد شعیب صاحب، بہت شکریہ سر آپ کا بھی۔ خواجہ صاحب سب سے پہلے آپ کی طرف آؤں گا سر، کیا اگرچہ آج کی سٹیٹمنٹس کو دیکھا جائے تو لگتا یہ ہے کہ ملک کی اعلیٰ قیادت وہ فوجی ہو یا سیاسی ہو بڑی ہی ایک چیز پہ کلیئر ہے کہ دہشت گردی بہت بڑا مسئلہ ہے، اسے چھٹکارا حاصل پانا پڑے گا، یہ پاکستان کی سلامتی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، لیکن دیکھا جائے تو وہ سیاسی جماعتیں صوبوں میں ہوں یا مرکز میں ہوں ترجیحات کچھ اور ہیں، کیا پرابلم ہے سر؟ مسئلہ یہ ہے کہ نیشنل ایکشن پلان یہ پولیٹیکل قیادت اور ملٹری قیادت نے مل کر بنایا تھا، اس پر سارا امپلیمنٹیشن سارا زور صوبہ سندھ پر لگایا گیا، حالانکہ ٹیررسٹوں کی ہب جو ہے پنجاب ہے۔ نیشنل ایکشن پلان فیل ہوا، آج پرائم منسٹر گیا، انٹیریئر منسٹر کہاں ہے کچھ پتہ نہیں ہے، وہ بھی گئے تھے آج، ویسے گئے تھے، چلے گئے تھے، اچھی بات ہے، ورنہ یہ لاہور میں گئے قریب ہے، ورنہ تو کہیں بھی نہیں جاتے، ابھی تک تو ٹریک ریکارڈ یہ ہے۔ پچھلے دنوں کوئٹہ بھی گئے تھے سر، ویسے جنرلی وہ نہیں جاتے، ٹھیک ہے نا، کہ وہ پروسکرائب آرگنائزیشن سب اس کے دوست ہیں، جو دہشت گردی کروا رہے ہیں وہ سب اس کے دوست ہیں، تو کہنے کا مطلب ہے کہ نیکٹا فعال نہیں ہے، مدرسہ میں کوئی ریفارمز نہیں ہوئے ہیں، وقاف المدرسات کچھ نہیں کر رہی ہے، ریلیجس منسٹری خاموش بیٹھی ہے، کاؤنٹر نیریٹو ہم نہیں دے پائے ہیں، اور ایٹ اے سیم ٹائم جو ہے بہت سی چیزوں کے ساتھ ہمیں ہماری فارن پالیسی میں بھی تبدیلی کرنی پڑے گی، کیونکہ اگر جو ٹیررزم آ رہا ہے جہاں بارڈر سے آ رہا ہے وہاں ہمیں فارن پالیسیز میں بھی تبدیلی ضروری ہے، جس میں تو سر کون کرے گا، ٹف ٹائم دینا، وہ پی ٹی آئی تو دے رہی ہے، کم از کم کرپشن کے معاملے پہ تو دے رہی ہے، پیپلز پارٹی تو خاموش ہو کے بیٹھی ہے۔ پیپلز پارٹی واحد تنظیم ہے جو ٹیررزم پر کلیئر کٹ ہے، میں نام نہیں لیتا ہوں، دوسری پارٹیز تو ٹیررسٹ فرینڈلی پارٹیز ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ جو ساؤتھ پنجاب میں پروسکرائب آرگنائزیشن لاہور سارا یرغمال ہے ان پروسکرائب آرگنائزیشنز کے حوالے سے، اس میں ابھی تک فیڈرل گورنمنٹ نے ہاتھ ہی نہیں ڈالا ہے، اور وہی جو پروسکرائب آرگنائزیشن سارے پاکستان میں نام تبدیل کر کے چل رہی ہیں، اور ایٹ اے سیم ٹائم جو بارڈرز ہیں ہمارے انڈیا سے، افغانستان سے، ایران سے اور چائنا سے، اور سی کے بارڈرز ہیں جو بلوچستان اور سندھ ہے، وہ وہاں سے بھی بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں جو کہ رپورٹ نہیں ہو رہی ہے، تو بہت سی چیزیں ہیں۔ ہم نے ایک تجویز دی تھی، ہم نے کہا کہ ایک ادارہ بنایا جائے جو کہ اسمبلی پر مشتمل ہو، نیشنل سیکورٹی کونسل، جس میں سینٹ کے بھی لوگ ہوں، نیشنل اسمبلی کے بھی ہو، اور وہ جو ہے یہ سب چیزوں کو عسکری قیادت سے بھی انٹریکشن ہو اور پارلیمانی پارٹی کے بھی انٹریکشن ہو، اور جو ڈیفیکٹس ہیں وہ دور ہوں، تو یہ سب چیزیں جب ملا کر چلیں گے، اور سارا جو ہے میڈیا صرف سندھ پر کوریج کر رہا ہے اور کراچی پر کر رہا ہے جو کہ سندھ کی راجدھانی ہے،
पंजाब में जो दहशतगर्द बैठे हैं और सारे पाकिस्तान में जा रहे हैं, बलूचिस्तान में और दीगर जगहों पर, सिंध में भी वहीं से आ रहे हैं, तो वहाँ कुछ भी नहीं होता है। तो पंजाब में जब तक प्रॉपर ऑपरेशन, पुलिस से ज़ोर है, सूबाई हुकूमत को चाहिए, मियाँ शहबाज शरीफ को, कि वो रेंजर को लाएं पंजाब में, और क्योंकि छोटू गैंग से भी ये नहीं लड़ पाए थे और ये प्रोस्क्राइब से नहीं लड़ पाएंगे जब तक रेंजर्स की सपोर्ट नहीं लेंगे। तो सूबाई हुकूमत को चाहिए, एक मिनट, सही, कि वो लाएं जिस तरह हम लेकर आए हैं, और ये इनसे इक्विपमेंट्स भी इनके पास नहीं है, ये पुलिस वालों के पास पंजाब के, और इनकॉम्पिटेंट है। कल जिस तरह हुआ, इनको हालांकि कहा गया था कि होने वाला है, 7 तारीख को बता दिया था कि कुछ इन्होंने कुछ नहीं किया, तो ये नाकाम हो चुके हैं। अब इनको हेल्प लेनी चाहिए और कानूनी तौर पर जिस तरह हमारे पास आते हैं इसी तरह ही आप वहाँ पे भी जाने चाहिए। मुरासी साहब, आज इमरान खान साहब भी गए वहाँ पे, बट वहाँ जाके देखे बाचा खान में कुछ हो या कोयटा में कुछ हो, तो वहाँ तो खान साहब इस तरह की स्टेटमेंट नहीं देते कि जहाँ रेंजर्स को लेके ऑपरेशन होना चाहिए। तो लगता था कि अगरचे उनके स्टेटमेंट में सिंसेरिटी थी, लेकिन थोड़ा सा लगता था कि पॉलिटिकल किस्म का ये कि उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दी है, शायद वो नून लीग गवर्नमेंट को थोड़ा सा डिच करना चाह रहे थे। तो रियलिटीज़ तो ये भी है कि अगर बाचा खान यूनिवर्सिटी में होते तो फिर तो KPK में भी रेंजर्स ऑपरेशन होना चाहिए, कोयटा में अगर होते तो वहाँ पे भी होना चाहिए। देखिए, एक तो जब इस किस्म के सानिया होते हैं तो जाहिर सी बात है कि अगर एक DIG, एक SSP, बाकी जो हमारे पाकिस्तानी शहीद हुए ये बहुत मुश्किल होता है। मतलब हम तो कहते थे कि 7 अफराद शहीद हो गए, लेकिन जिसके घर से जनाजा उठता है तो मेरे ख्याल से वो जिस तरह महसूस करता है उसी को पता है। खैबर पख्तूनख्वा की जब आप बात करते हैं तो एक चीज़ हमें याद रखनी चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा में मलाकन डिवीजन में ऑपरेशन हुआ, आपके फाटा में ऑपरेशन हुए, और बाकी जगहों पे भी जहां पे ऑपरेशन की जरूरत थी आर्मी ऑपरेशन आपने वहां पे किए। लेकिन इससे पहले मैं अभी नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर भी आता हूं, लेकिन एक कॉमन ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, मतलब चाहे निहाल हाशमी साहब की पार्टी का हो या सेनेटर साहब की पार्टी का हो, हमारा कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या है? पाकिस्तान में अमन हो। ये नेशनल एक्शन प्लान क्या था? ये एक जॉइंट एफर्ट थी कि हमने दहशतगर्दों का और दहशतगर्दी की सोच का खात्मा करना है। लेकिन आपको याद है कि जब वो वजीर दाखिला पंजाब शहीद हुए और चूटू गैंग ने जिस तरह के इनके गुड गवर्नेंस को एक्सपोज कर दिया, तो उस वक्त हमने जब रेंजर ऑपरेशन का मुतालबा किया तो हमें कहा गया कि ये अनडेमोक्रेटिक है। फिर हमारा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि आप कराची के अंदर या बाकी जगहों पे ऑपरेशन करते हो तो हमने तो दहशतगर्दों को खत्म करना है, तो किस तरह ये नेशनल एक्शन प्लान तो पूरे पाकिस्तान के लिए है, उसके थ्रू आप कार्रवाई करें। अभी मैं आपको जो स्ट्रेटेजिक स्टडीज का हमारा सेंटर है उसकी जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक पाकिस्तान में दहशतगर्दों की कार्रवाइयों में कमी आई है, बल्कि और उसके साथ साथ पंजाब में वायलेंस में इजाफा हुआ है। वो वायलेंस कौन सी शक्ल में? चाहे लिसानी बुनियादों पे हो, चाहे माइनॉरिटीज के ऊपर हमले की शक्ल में हो, तो ये सारी चीजें हमारे सामने हैं। लेकिन पंजाब में कार्रवाई जब हम मुतालबा करते हैं, कहते हैं कि नहीं हो सकता, वहां पर तो जरूरत नहीं है। साउथ पंजाब में दहशतगर्दों की ठिकानों की बात भी होती है, और जो जस्टिस फाइज ईसा साहब की जो रिपोर्ट थी, हम अगर कहते तो हम तो अपोजिशन पार्टी है, हो सकता है कि हम तनकीद कर रहे हो सकता है कि हमारे तरफ से इल्जाम हो, लेकिन जिन खामियों का जिक्र किया गया कि वज़ारत दाखिला की कहां पे नाकामी थी, नेशनल एक्शन प्लान में किन चीजों के ऊपर आपने अमल दरामद करना था वो आपने नहीं किया। अब ये तो संजीदगी नहीं है ना कि फाटा रिफॉर्म्स आपने करने थे जो कि नेशनल एक्शन प्लान का हिस्सा है, लेकिन कैबिनेट की मीटिंग में आप एजेंडे से उसको हटा देते हो। तो आपने तो ऑपरेशन कर लिया था, अब देरपा अमन के लिए, सस्टेनेबल पीस के लिए आपको जरूरी है कि आप वहां पे रिफॉर्म्स कर दो, नंबर 1। नंबर 2, फिर आपने जुडिशियल रिफॉर्म्स करने थे। अभी आपने खुद मिलिट्री कोर्स का जिक्र किया, राना सनाउल्लाह साहब की बयान का भी आपने जिक्र किया। तो जनाब 2 साल का अरसा इसलिए दिया गया था कि 2 साल में आप मिलिट्री कोर्स में जो मुश्किल हालात है उसमें हल कर दे और आप रिफॉर्म की तरफ जाए तो वो बेहतर हो जाएंगे। तीसरी बात, रेंजर्स की बात जब कराची में हो रही थी तो वो उस वक्त तक हो रही थी कि हमने इस दौर में अपने पुलिस रिफॉर्म्स भी करने हैं। तो क्या पुलिस रिफॉर्म्स की तरफ भी हम बढ़े? ये डाल पेन, ये फ्लाम फोर्स, इस तरह कॉस्मेटिक चीजों से ये मसला हल नहीं होगा। फिर उसके बाद मदरसा रिफॉर्म्स की बात थी, उसके ऊपर कितना अमल दरामद हुआ, फिर हेड स्पीचेस के हवाले से कितना अमल दरामद हुआ। इस्लामाबाद के अंदर हमने वो मनाजिर देखे कि कलादम तंजीम जो है वो वहां पे जलसे करते रहे, वहां पे उनके जुलूस निकलते रहे। फिर जंग के अंदर आपने कलादम तंजीम को इलेक्शन जीते हुए देखा। तो ये बहुत सारे सवाल है।
کیوں نہیں سر؟ یہ اگر وہاں پہ کہہ رہے ہیں تو پنجاب پاکستان کا حصہ ہے سر، اور اگر آپ خود کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ 231 لوگوں کو پنجاب میں ہم نے مارا ہے، سی ٹی ڈی کی رپورٹ ہے سر، آج پرائم منسٹر کو دی گئی ہے، اور 770 لوگ گرفتار کیے گئے جن کو ٹیررسٹ کہا گیا ہے، تو اس کا مطلب مسئلہ تو وہاں پہ بھی موجود ہے۔ نہال ہاشمی صاحب لے جائیں، فوج بھی اپنی ہے، علاقہ بھی ہمارا اپنا ہے، تو اس کو پاک کریں نا سر۔ کیوں ریلیکٹنس کیوں نظر آ رہی ہے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے رینجرز کے معاملے پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے بھائی کریم خواجہ صاحب کو کہوں گا کہ اگر آپ دیں گے ہمیں اپنی معاونت، امداد، رہنمائی تو ہم خوش دلی سے لیں گے، کیونکہ یہ جنگ پنجاب، سندھ، کے پی یا بلوچستان کا نہیں، یہ جنگ مسلم لیگ نون، پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، جماعت اسلامی، جے یو آئی کا نہیں ہے، یہ اے این پی کی جنگ نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کی جنگ ہے، ہمارے بچوں کے اس پہ تو سر سارے متفق ہیں سر، عمل کچھ نہیں ہو رہا ہے جو اگر سر یہی سننا چاہ رہے ہیں سر، آپ عمران جماعت سے تعلق ہے۔ میں یہ آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو شدت آئی ہے اس میں وہ آئی ہے جب کولن پاول نے جنرل مشرف کو فون کیا تھا یو آر وتھ اس اور ناٹ، اور اس کے بعد ایک ادوار چلا، کسی نے اس پہ خاص توجہ نہیں دیا، پھر 2008 سے 13 کا دور آیا، مگر ہماری جب گورنمنٹ آئی تو میں اس بات میں ان سب کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تمام پولیٹیکل فورسز نے اس جو کنسیو کیا تھا، جو ویژولائز کیا تھا پرائم منسٹر نواز شریف نے، کہ اس کو اب صرف آپریشن نہیں، ایک نیشنل ایکشن پلان کے تحت پوری قوم، تمام ادارے ایک بورڈ ایک ساتھ ہو کے لڑا جائے، اور اس میں خاصیت دیکھیے، اس میں خاصی حد تک ہمیں کامیابی ملی۔ مثلاً سندھ کراچی میں ہم نے کافی اچھے نتائج حاصل کیے، مالاکنڈ سے لے کر کے جو کے پی کے علاقے ہیں، فاٹا میں اچھے، مگر یہ جو معاملات ہیں، جو 20 نکات کے اوپر بات ہے، یہ کہیں پہ اگر کمزوری ہے فیڈرل گورنمنٹ کی، اداروں کی، تو وہیں پہ کمزوری پروونشل گورنمنٹ کی بھی، وہیں پہ کمزوری اداروں کی بھی۔ پہلا نقطہ ہے سر، نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم کونسل بنے گی، پرائم منسٹر اس کو ہیڈ کریں گے، پہلا نقطہ ہے سر۔ آپ ایک بات بتائیں، اس سے پہلے کبھی کیا نیکٹا بنا؟ اس سے پہلے بھی دہشت گردی، اس سے پہلے نیشنل ایکشن پلان کی بات ہوئی، اس سے پہلے 20 نکات کی بات ہی نہیں ہوئی تھی۔ اب ہم ایک چیز کو کنسیو کر چکے ہیں، ایک چیز کو دیکھیے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ دیکھیے جب ہم صوبوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں، پاکستان میں مذہب میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں، سیاسی پارٹی میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں، تو ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں جو ہم پہ نشانہ بنا رہا ہے، جو ہمیں ہدف بنا رہا ہے۔ ہمیں صرف اور صرف ایک، ہمیں ہارنا نہیں ہے، کیونکہ ہم ہارنا سر یہ تو کوئی بھی نہیں چاہتا، لیکن اگین جس ڈاکومنٹ پہ اتفاق ہو اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا سر؟ سوال تو یہ ہے گورنمنٹ اور جو دیگر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ سب محسوس کریں گے۔ دیکھیے اس میں پولیٹیکل ول بہت امپورٹنٹ ہے، کریم خواجہ صاحب اس میں گواہ ہوں گے، باوجود کہ بڑی صلاحیتیں رہی ہیں ہماری فوج میں، رینجرز میں۔ ہمیں یاد ہے 12 مئی کو جب ہم کراچی مری ہال کے پاس تھے تو رینجرز بالکل 5 فٹ کے فاصلے پہ کھڑے تھے، مگر چونکہ ان کے پولیٹیکل اس زمانے میں ول نہیں تھی تو وہ ہماری مدد کو نہیں آیا اور ہمیں بھون دیا گیا، ہمارے وکلاؤں کو، کراچی کے لوگوں کو۔ مگر جب یہی پولیٹیکل ول ساتھ ہوئی تو ہم نے رینجرز اور فوج کی صلاحیتوں کا پورا فائدہ اٹھایا، اور آج پاکستان میں یہ آپریشن جاری۔ تو یہ ایک ویژنری بات ہوتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر نواز شریف نے جو اسٹیپ لیا، ہم سب کو چاہیے، ہم یہاں پہ سیاست نہیں کریں گے، ہم یہاں پہ اپنے بچوں کی حفاظت کریں گے، اپنی شہریوں کی حفاظت کریں گے، اور اس کے پیچھے ایک بین الاقوامی گیم بھی ہے۔ دیکھیں دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ دہشت گردی نہیں۔ ہندوستان میں ہم سے زیادہ بم دھماکے میں 337 in 2016، ہماری اس کو ایکسپوجر زیادہ ہے۔ ہاں یہ میں آپ کو مانتا ہوں کہ آپ کی جو ایک میڈیا ہے اس نے آج سے 5 سال پہلے بہت زیادہ دکھاتی تھی اس طرح کی چیزوں کو، اب آپ نے کم کر دیا، بہت اچھا کام کیا آپ کی طرف سے، بالکل ریاست کے ساتھ آپ کھڑے ہیں، غریب لوگوں کے ساتھ کھڑے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک سافٹ امیج بھی جانا چاہیے کہ بسائڈ انڈیا اینڈ ادر کنٹریز، پاکستان، دیکھیں لاہور کو وہ پیرالائز کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں اگر وہاں پی ایس ایل کی فائنل ہو جائے گی تو پھر وہاں ٹیسٹ کرکٹ بھی شروع ہوگا، ون ڈے بھی شروع ہو جائے گا۔ آپ کے خلاف اس کے خلاف سازش تھی ہے، اس میں بہت سارے سازشیں ہیں، سی پیک ہے، پی ایس ایل ہے، پاکستان میں امن ہے، کوئی بھی نہیں چاہتا جو پاکستان کے دائمی دشمن ہے، مگر ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، ہمیں تقسیم نہیں۔ میں یہاں خواجہ صاحب کو بھی سلام کروں گا، ان کی بھی معاونت، اور جو تعمیری تنقید ہے وہ ہماری بہتری کے لیے، ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے۔ جنرل صاحب تقسیم سے پہلے تک زیرو ٹالرنس فار ملیٹنسی ان پنجاب،
یہ جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس کا صحیح صحیح بالکل ٹھیک ہے جنرل صاحب انفیکٹ اس وقت نیشنل ایکشن پلان ہی ڈسکس ہو رہا ہے اور ہر طرف یہی کہا جا رہا ہے کہ شاید اس کے اوپر اس کے اصل روح کے مطابق عمل نہیں ہو رہا، تبھی یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں کہ دوبارہ دہشت گردی ہمیں نظر آ رہی ہے. سر ماضی میں ہم نے دیکھا کہ فوجی قیادت نے اگر وہ گڈ گورننس کے ایشو بھی ہو یا کوئی دیگر معاملات ہوں اس کے اوپر اپنی آواز بلند کی ہے اور بتایا ہے کہ کہاں پہ خرابیاں جن کو دور کرنا ضروری ہے. لیکن آج کے دن میں ہم امید کر رہے تھے کہ لاہور میں ایک اجلاس ہوا ہے، آرمی چیف وہاں پہ بیٹھے ہیں، ان کو بریف کیا گیا ہے، بٹ ایسی کوئی سٹیٹمنٹ نظر نہیں آ رہی کہ جس میں وہ بھی اس بات پہ کنونسڈ ہو کہ ہاں نیشنل ایکشن پلان کے اوپر اس طرح عمل درآمد نہیں ہو رہا جیسے ہونا چاہیے، اور یہ سب سے بڑا پرابلم ہے جس کی وجہ سے ہم یہ شاید جنگ اس طرح نہیں جیت چاہ رہے جس طرح جیتنی چاہیے ہمیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہد صاحب یہ جو لاہور میں میٹنگ ہوئی ہے لازماً اس میں کچھ ڈیسیژنز کو فیصلے ہوئے ہوں گے اور وہ کچھ وقت کے بعد منظر عام پہ بھی آئیں گے. ایک پریس ریلیز تو ایشو ہوئی ہے. باقی میرا خیال ہے کہ اچھا الزام تراشی سے گریز کیا گیا ہے کہ حکومت پہ یا کسی اور پہ کوئی تنقید کی جائے. میرا خیال ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف پرائم منسٹر سے ملیں گے کیونکہ یہ ایک بڑا واقعہ ہے، اس پہ جو کچھ پیش رفت ہوئی ابھی تک اس پہ بھی بریف کریں گے، اور میرا خیال ہے جہاں کوئی ان کے شکوک و شبہات ہیں یا ان کو نظر آتا ہے کہ اس میں امپرومنٹ کی ضرورت ہے وہ بھی بات ہوگی. لیکن میں 2-3 حصوں میں اس چیز کو اس پہ بات کروں گا. پہلے تو کل کا واقعہ. کل کے واقعے کا یہ ہے کہ آپ نے ابتدائی میں بات کی، اس کی تھریٹ الرٹ دیا گیا تھا اور یہ ایک نہیں 2-3 تھریٹ الرٹ مختلف وقتوں میں اس واقعے کے پہلے آتے رہے. اور اس میں جو طریقہ کار تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کیونکہ ایک پیٹرن ہے دہشت گردی کا جو ہم دیکھتے ہیں یہ سوئسائڈ بامبرز کا. سوئسائڈ بامبر افغانستان سے چلایا جاتا ہے لیکن اس کے پاس کوئی سوئسائڈ بیلٹ یا جیکٹ نہیں ہوتی، وہ ایک عام آدمی کی طرح آتا ہے، اس کو کوئی سہولت کار اس کو گائیڈ کر کے پہنچا دیتا ہے، اور پھر یہاں پہ کوئی ایسا شخص ہوگا جس کے پاس سے یہ سارا میٹیریل موجود ہوگا، وہ اس کو پہنائے گا، وہ اس کو جا کے ریکانیسنس کرائے گا، جگہ دکھائے گا. سو یہ ایک نیٹ ورک ہے سہولت کاروں کا جو کام کر رہا ہوتا ہے. ہم نے پہلے اسی نیٹ ورک کو مختلف صوبوں میں مختلف جگہوں پہ اس کو تباہ کیا جس کی وجہ سے وہاں پہ ان واقعات کی کمی آئی. اب جب یہ تھریٹ الرٹ آیا تھا تو پولیس کو چاہیے یہ تھا کہ یہ مضافاتی علاقے، شہر کے چھوٹے ہوٹلز، ریسٹورنٹ، مختلف جگہوں پہ مشکوک لوگوں کی چیکنگ اور ریڈز کا کام کرتے. میرے نالج کے مطابق انہوں نے 2-1 بستیوں پہ ریڈ کی ہیں، وہاں سے کچھ لوگ مشکوک پکڑے تھے، لیکن یہ کام کافی بڑا ہے. لاہور کے مضافاتی علاقے کافی وسیع ہیں تو یہ کام نہیں ہوا. دوسری طرف یہ ہے کہ جو ڈی آئی جی مبین تھے یہ ٹریفک کے ڈی آئی جی ٹریفک تھے اور یہ وہاں گئے ہوئے تھے سڑک کو صاف کرانے کے لیے کہ جس سڑک کھول دی جائے. انہوں نے کسی لاہور میں ایک چینل کے بیورو چیف کو بھی ذکر کیا کہ مجھے انٹیلیجنس ایجنسیز بار بار انہوں نے کہا ہے کہ جی اس کو سڑک کو ان لوگوں کو نکالیں یہاں سے کیونکہ تھریٹ بڑی ریئل ہے اور یہ نہ ہو کہ کوئی ایسا واقعہ ہو جائے. اب مبین صاحب کے کہنے کے مطابق جب حکومت کو بتایا گیا کہ جی یہ یہاں سے لوگ تو نہیں جا رہے، ہمیں اجازت دیں کہ ہم ان کو ڈنڈا ماری کر کے بھگائیں یہاں سے، تو وہ ان کی ریکویسٹ نہیں مانی گئی. ان کی اپنی وجوہات وہ بیان کرتے ہیں کہ جی اس کا ایک پولیٹیکل ایشو کھڑا ہو جاتا، یہ ہوتا وہ ہوتا. لیکن بات یہ ہے اس جگہ پہ جلسے کرنے پہ پابندی ہے، ویسے پابندی لگائی گورنمنٹ آف پنجاب نے خود پابندی لگائی ہوئی ہے اور پھر یہ حکومت جسٹیفائیڈ ہوتی کیونکہ آپ یہاں پہ ہائی کورٹ کا آرڈر بھی موجود ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے موقعوں پہ جب کہ تھریٹ الرٹ آپ کو ملا ہوا اور بڑا ریپیٹڈلی ملتا رہا ہے تو پھر کوئی سخت اقدام اٹھانے میں کوئی قباحت نہیں ہے، وہ اٹھا لینا چاہیے تاکہ انسانی جانوں کا نقصان نہ ہو. دھماکہ تو شاید پھر بھی ہوتا، گورننس کا ایشو تو ہے نا سر، گورننس کا ایشو تو ہے نا، اس کا مطلب ہے دھماکہ شماکہ شاید پھر بھی ہوتا کیونکہ ایک دفعہ جب سوئسائڈ بامبر اپنے گھر سے چل نکلتا ہے تو پھر وہ کہیں نہ کہیں تو اپنے آپ کو ایکسپلوڈ کرے گا، لیکن لازماً اس میں تباہی نہیں مچے گی، اتنی کیجولٹیز نہیں ہوں گی. سو ایک تو یہ احتیاطی سائیڈ ہے. اب دوسری چیز یہ ہے کہ گورننس کے ایشوز تھے اور بہت ساری باتیں کراچی سے ریلیٹڈ، پنجاب سے ریلیٹڈ. فاٹا کا مسئلہ تھا، آج دن تک وہاں پہ ہم وہی ایف سی آر رکھا ہوا اور ہم نہیں کر سکے، وہاں پہ کوئی اصلاحات نہیں لا سکے. اور یہ اصلاحات کا معاملہ میرا خیال ہے جنرل راحیل شریف نے بھی اسی کی بنیاد پہ بات کی تھی کہ گورننس کے ایشوز ہیں، آپ ان کو ریزالو کریں. جوڈیشل ریفارمز نہیں آپ کی آ سکیں، بالآخر آپ نے سول انتظامیہ یا سول جوڈیشری سے ہی کام چلانا ہے، سو اس پہ پرائرٹی ہونی چاہیے تھی. اب چیز یہ ہے
کہ جو نظام جو ملٹری کورٹس کی وجہ سے جو بنا وہ بھی ناکام ہے اس وجہ سے کہ آپ نے اس کے اوپر 2 اپیل کورٹ جو بنائے ہیں، وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ہے. اب لوگ وہاں پہ اپیلیں کر کے بیٹھے، اگر 15 سال 10 سال وہ اپیلیں چلتی رہیں گی، کیونکہ 12 کو سزا ہوئی، 149 جو ہیں وہ اپیل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ لوگ جو ہیں کل کو وہ نکل جائیں گے باہر، ان کا کوئی نہ کوئی چھوڑنے کا قصہ نکل آئے گا، کوئی جیلیں ٹوٹ جائیں گی. اسی طرح کراچی میں کوئی ٹرائل نہیں ہوئے، وہاں پہ بے شمار لوگ پکڑ کے اندر بند کیے، کئی لوگ جو ہیں وہ چلے گئے ہیں ضمانتوں پہ، کئی کا کچھ کا کہہ دیا کہ جی ان کے خلاف ایویڈنس کمپلیٹ نہیں ہے، نتیجہ یہ ٹرائل نہیں ہو رہے اور سزائیں کہیں نہیں ہیں. تو چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ڈاکٹر جنرل صاحب، بالکل ایک چھوٹی لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے. اگر خدا نخواستہ دہشت گردی کی وبا پھر پھیلتی ہے اور فیلئر ہوتا ہے تو پھر ذمہ دار کس کو ٹھہرایا جائے؟ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اس سوال کا جواب حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ابھی پتہ چلا ہے، ابھی اطلاعات آئی ہیں کہ شاید سی پیک کے منصوبوں کے حوالے سے بھی ایک تھریٹ الرٹ جاری ہوئی ہے جس کو 022 کا نام دیا گیا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید سی پیک سے جڑے منصوبوں کے پہ کام کرنے والے لوگوں کے لیے بھی شاید وہاں پہ بھی کیسوں کو واقعہ نہ پیش آئے. تو خدا خیر کرے، بہتری ہو. خواجہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. اگر فیلئر ہوتا ہے خدا نخواستہ، یا وہ رزلٹس ہم اچیو نہیں کر پاتے جو ہم نے سیٹ کیے تھے، تو ذمہ دار کس کو ٹھہرائیں گے سر؟ دیکھیں، میں بنیادی طور پر ایک آپٹیمسٹ آدمی ہوں، اور ہر آدمی کو آپٹیمسٹ ہونا چاہیے. ٹائم بینگ کے طور پر تو ٹھیک ہے، یہ دہشت گردی افسوسناک واقعہ، ہمارے لوگ شہید ہو گئے، پولیس آفیسر، عام آدمی، مگر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پاکستان کی نیشن انشاءاللہ کامیاب جائے گی. ایز اے پاکستانی میں یہ کہہ رہا ہوں. باقی یہ ہے کہ میاں شہباز شریف کو اور نواز شریف صاحب کو چاہیے کہ وہ جنٹل مین شپ کر کے 3 مہینے کے لیے، جس طرح ہم سندھ میں 22 سال سے تو ہمارے پاس رینجر ہے، 3 مہینے کے لیے رینجر پنجاب کے حوالے کرے. لاہور میں پروسکرائب آرگنائزیشنز بیٹھی ہیں، ساؤتھ پنجاب میں بیٹھی ہیں، کیونکہ ہماری بھی پولیس اور ان کی بھی پولیس، خیبر پختونخوا کی بھی پولیس، بلوچستان کی پولیس میں ابھی ایکوپمنٹس اور ماڈرنٹی اور دوسری چیز کی ضرورت ہے. تو پنجاب میں میرے خیال سے جو اطلاعات یہی ہیں جو انٹیلیجنس کی، کہ وہیں سے جو ہے ٹیررسٹ بلوچستان میں دیگر صوبوں میں کم سے کم سندھ میں آتے ہیں. تو 3 مہینے کے لیے قانونی طور پر جس طرح ہم کرتے ہیں رینجر کے حوالے کرے، پیراملٹری، اور اس سے اچھے رزلٹ آئیں گے. کیونکہ اس کے بعد ابھی جو کرکٹ کا میچ ہونے والا تھا وہ بھی متاثر ہو سکتا ہے. پنجاب پاکستان کا دل ہے، اور پنجاب سب کا ہے، جس طرح سندھ سب کا ہے، بلوچستان سب کا ہے، خیبر پختونخوا سب کا ہے. تو میں سمجھتا ہوں باقی یہ کہ پنجاب پولیس میں کیپیسٹی نہیں ہے، وہ فیل گئے ہیں، اور اب ان کو سیکنڈ ان کی منسٹری کو چاہیے، چیف منسٹر صاحب کو، کہ وہ 3 مہینے کے لیے پیراملٹری فورس کو پنجاب میں جس طرح سندھ میں ہو رہا ہے اس طرح کرنا. راز صحیح صاحب، انفیکٹ آپ کا کرٹیسزم اپنے جگہ پہ بڑا اچھا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کون سی ترجیحات ہونی چاہیے اور ان کو ایڈریس کرنے کے لیے کیا میکنزم اپنایا جائے. لیکن یہ بھی کرٹیسزم آتا ہے کہ آپ اپنے صوبے میں تو مدرسوں کو فنڈنگ کر رہے ہیں اور یہاں پہ پنجاب گورنمنٹ اور مرکز کو کہتے ہیں کہ جی آپ ان کے خلاف کارروائی کریں. دیکھیں، اس کا تو میں ایک جملے میں جواب دوں. کیا مدرسہ ریفارمز جو تھا وہ آپ کے نیشنل پلان کا حصہ نہیں تھا؟ آپ نے لاکھوں طلباء کو اس طرح چھوڑ دینا یا ان کو مین سٹریم میں لے کے آنا ہے؟ پہلے خود سے پوچھئے گا. میرے خیال سے باقی مدرسے جو ہے اس میں بھی ریفارمز کی طرف ہمیں جانا چاہیے. نیال ہاشمی صاحب، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ فوجی عدالتیں بھی اس وقت کی ضرورت ہے؟ مدرسہ ریفارمز بھی ہونے چاہیے، ٹیررسٹ فنڈنگ روکنے کے لیے بھی اسٹیٹ بینک کو اور دیگر ایجنسیز کو ایکٹیو کرنا چاہیے. وہ جو ایک جائنٹ ڈائریکٹوریٹ بننا تھا انٹیلیجنس پول کرنے کے لیے، یہ ساری چیزیں ہونی نہیں چاہیے سر؟ 2 چیز میں تو آپ اپریشیٹ کریں کہ جو آپ کے ادارے ہیں انہوں نے اچھا کام کیا. ایک، ٹیررسٹ فنڈنگ کے اوپر خاصا بڑا کام ہوا اور خاصے بڑے لوگوں کو پکڑا گیا. دوسرا، دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوا جس انداز میں ہم نے سمز کو بلاک کیا. آلموسٹ 98 ملین سمز ہم نے بلاک کیے تھے، جو کہ تقریباً 10 کروڑ کے لگ بھگ ہے. کہیں ایسا نہیں ہوا اور بڑے سائنٹیفک طریقے سے کیا. جو باقی 2 باتیں آپ نے کی، بالکل مدرسے کے ریفارمز ہونا چاہیے. یہ ہمارے مدارس ہیں، ان کے بچے ہمارے ہیں، اور اس میں تمام اسٹیک ہولڈرز، صرف فیڈرل گورنمنٹ نے، اور چونکہ اب پروونشل سبجیکٹ ہے جو ایجوکیشن ہے تو اس پہ ضرور لکھا ہوا سر کہ صوبائی محکمہ تعلیم کے تحت لایا جائے اس کو، اور فوج یہ ابھی تک بالکل، اور سر فوجی عدالتیں، اس میں فوجی عدالتیں. دیکھیں، ہماری گورنمنٹ نے یہ بات کی ہے 12 کہ ہمیں رزلٹ اورینٹڈ ہونا چاہیے. اور میں اس حد تک گیا کہ
ایٹ لیسٹ اس وقت تک فوجی عدالتوں کو بحال کر دیا جائے جو ان پائپ لائن جو کیسز ہیں، میرے خیال سے 267 کے لگ بھگ کیسز ہیں جو پائپ لائن میں جس کے اپیلز ہیں، جس میں پروسیڈنگز آدھی ہو چکی، تو اس وقت تک آپ ایٹ لیسٹ اس کو دیں. اس کا ایک بہت مثبت اثر پڑا تھا. ساتھ ہی میں ایک بات اور کہوں گا، خاص کر کے میں خود پیشے سے وکالت کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں بھی ہمیں ایڈجورنمنٹ اپلیکیشن کا خاتمہ کرنا چاہیے، اور جو پروسیکیوشن ہے وہ اپنے کیس کو ٹھوس بنائے، بے شمار لمبے گواہوں کی لسٹ نہ بنائے. جو پروسیڈنگ ہے اس کو جتنی زیادہ تیز کیا جائے، جوڈیشری بھی اپنا انپوٹ ڈالے تاکہ تیزی سے لوگوں کو، اور صرف یہ نہیں، جن ملکوں میں ٹیررزم پہ قابو پایا گیا ان کے یہاں لوگ چوراہے پہ ٹنگے ہوئے نظر آئے ہیں. چائنا میں لوگوں کو چوراہے پہ ٹانگا گیا ہے. ہمارے یہاں کل کو سول سوسائٹی کھڑی ہو جائے گی، ہمارے یہاں لوگ لبرل کھڑے ہو جائیں گے، جی یہ تو ان ہیومن ہے. آپ کے خیال میں جو پرائم منسٹر جیسے کہہ رہے کہ روتھلیس ہونا پڑے گا ہمیں؟ روتھلیس دیکھیں نا، جب وہ روتھلیس ہو کے ہمارے لوگوں کو مار رہے ہیں، ہمارے پھر ہمیں بھی ہونا پڑے گا. پنجاب پہ ہونا چاہیے، جو پنجاب کا تو وہاں پہ ہونا چاہیے. نہیں، کلادم تنظیموں کے ساتھ روابط کی بات میں نے نہیں کی تھی. جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی رپورٹ آپ کے سامنے ہے. کیا ہوا؟ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ جنرل صاحب آپ کے لاسٹ کمنٹ لیں گے سر. کیا واقعی ایسے ہی ہے کہ اب ضرورت ہے کہ پنجاب میں بھی رینجرز کو بھیجا جائے؟ بالکل جی، پنجاب کا تو گڑھ ہے وہ جو ساؤتھ پنجاب ہے. سیکٹیرین ٹیررزم تو اٹھا ہی یہاں سے ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو پنجابی طالبان وہاں سے بنے تھے ساؤتھ پنجاب سے. اور اس وقت ہم نے پابندی لگائی تھی، یہ جنرل مشرف نے کام کیا، پابندی لگا دی ان جہادی آرگنائزیشنز پہ کہ یہ ان کو روکیں اور ان کے کیمپ اکھاڑے اور ان کو باہر ان کو بھیج دیا اندرون پنجاب میں. انہوں نے جا کے وہاں پہ ان کے جو ملیٹنٹ ایلیمنٹس تھے وہ اپنی لیڈرشپ سے ہٹ گئے اور بے قابو ہو کے وہ باہر بن گئے پنجابی طالبان. آج ہم نے جماعت الدعوہ پہ لگائی ہے پابندی. کیا ہم نے اس کے لیے ہوم ورک کیا ہے؟ حافظ سعید صاحب کا کنٹرول وہیں ختم ہو جائے گا. وہ تو گھر میں بیٹھے ہیں. جو ان کے ملیٹنٹ ایلیمنٹس ہیں وہ باہر نکل کے اگر انڈیپینڈنٹ انہوں نے کاروائیاں شروع کر دی تو آپ کیا کریں گے؟ آپ نے جو بھی کام کیا ہے اس کو جلد بازی میں کیا. وہ جنرل مشرف نے کیا تھا، وہ بیک فائر کر گیا. ہم نے ابھی اس سے کوئی سبق نہیں سیکھا اور پھر جماعت الدعوہ کا یہی کام کیا ہے. ان کے جو ملیٹنٹ ایلیمنٹس ہیں اگر وہ بے قابو ہو گئے آپ کے لیے مصیبت بن جائے گی. اسی طرح پنجاب میں سیکٹیرین ایلیمنٹ ابھی بھی، یہ جو لشکر جھنگوی العالمی ہے اس کے ٹینٹیکلز اور فیسیلیٹیٹرز وہیں ہیں پنجاب میں. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے رہے. اب ضرورت ہے کہ ضرور دیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ کراچی میں بھی آپ نے وہ لوگ پکڑے جو اعتراف کرتے رہے کہ جی میں نے 20 ٹارگٹ کلنگ کی، میں نے 25 کی، کسی نے 50 کی. پھر آپ نے یہ ہمارے وہ امجد صابری والے قاتل پکڑے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ عزیر بلوچ آپ نے پکڑا. خدا جانے کیا کیا ہے وہاں پہ، لیکن کسی کا کوئی ٹرائل نہیں، کوئی پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ ان کا کدھر کہاں رکھے ہیں انہوں نے. یہ سب لوگ اگر چھوٹ کے کہیں واپس آ گئے تو آپ دیکھیں کہ کیا قرآن مچے گا. ان کے حوصلے بلند ہوں گے. وہ سمجھیں گے کہ بھئی ان کو سسٹم ان کو ٹرائل نہیں کر سکتا، ان کو سزائیں نہیں ہو سکتی. وہ آپ کے پھر گلے پڑیں گے. تو میں سمجھتا ہوں ہمیں اپنے مفادات سے بہتر ہی اپنے سیاسی مفادات سے ہٹ کے ملک کا مفاد دیکھنا چاہیے. کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے. انفیکٹ قاضی فائز عیسیٰ کی جسٹس کی رپورٹ اور 18 صفحہ اشاعت میں ایک تو یہ ہے کہ کاؤنٹر نیریٹو ڈیولپ کریں ایکسٹریمزم کے خلاف، اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سیکیورٹی اداروں میں وہ ہم آہنگی نہیں کہ جو ہونی چاہیے. ایک واقعے کا ذکر کیا جس میں کہا گیا ہے کہ کوئٹہ کی پولیس نے بلوچستان کی پولیس نے ایک جگہ پہ جہاں پہ دہشت گردوں کو گھیرا کیا ڈالا ہوا تھا وہاں پہ ایف سی کو بلایا گیا، لیکن 3 گھنٹے تک ایف سی وہاں پہ مدد کے لیے نہیں آئی. تو میرے خیال میں سیکیورٹی اداروں کے درمیان بھی جو ایک چاہیے ہم آہنگی وہ بھی کہیں ہمیں نظر نہیں آ رہی. ان ایشوز کو جب تک ایڈریس نہیں کیا جائے گا لگتا نہیں ہے کہ ہم جیت اس انداز میں جیت پائیں گے جنگ جس انداز میں جیتنے کا تہیہ کر رکھا ہے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. خدا حافظ.